and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. आज 1 मई था, लेबर डे, और लेबर यानी कि मज़दूर, उसके लिए हमारे दीन में भी बहुत सी अहादीस मौजूद हैं कि उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनके क्या हकूक़ हैं. जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसने भी उनको राइट्स दिए हैं, लेकिन अगर उनका कोई मुस्तकबिल हम समझते हैं कि बनाना चाहिए था, इस मुल्क में भी उस मज़दूर की कोई अहमियत होनी चाहिए थी, तो वो मज़दूर बेचारा, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वो लेबर डे पे भी मज़दूरी ही ढूंढ रहा होगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल दे कैन डू टू स्टे अलाइव, टू सर्वाइव. बिकॉज मज़दूरी नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कहाँ से, अपने बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से. और मज़दूरी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जो हालात जा रहे हैं इकॉनमी के और इस मुल्क के ओवरऑल, वो इतने बुरे हैं कि दूर दूर तक इस तरीके का कोई चांस नज़र नहीं आता जिस दिन वाकई लेबर डे पे मज़दूर भी घर बैठ के कोई एक दिन सुकून कर सके और अपने राइट्स को सेलिब्रेट कर सके. यौम मज़दूर पे जो देखने को मिला वो एक दफ़ा फिर एक पॉलिटिकल रैली थी. इमरान खान ने उसको लीड किया और एक लेबर विंग से ख़िताब किया मरियम नवाज़ ने, और दोनों रैलीज़ इनहेरेंटली पॉलिटिकल थी, लेकिन उसको किसी हद तक सिंबॉलिक दोनों पार्टीज़ ने मज़दूर के हवाले से या लेबर डे के हवाले से ही किया. प्रॉब्लम ये है कि हमारा सारा फोकस है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे, पॉलिटिकल क्राइसिस पे. बट व्हेन यू ट्राई टू डिबेट ऑन इट, तो आज मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक टॉक शो में बैठी हुई थी, मुझे बड़ी मायूसी हुई कि बहुत पढ़े लिखे लोग, PhD किए हुए लोग, जिनको बज़ाहिर एकेडेमिया में बहुत फ़ाइन लेवल पे ट्रीट किया जाता है, और उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो एक ओपन माइंड के साथ रियलिटीज़ को एनालाइज करेंगे और उसके मुताबिक एनालिसिस देंगे, ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे. बट सारा रेट्रिक रिवॉल्व करता है अराउंड द पर्सनल गेन्स. सिवाय इमरान खान को बुली करने के किसी टॉक शो में कुछ रखा ही नहीं है. डिस्कस भी उन्हीं को करना चाहते हैं, बिकॉज इस वक्त पॉलिटिक्स के सेंटर में भी वही हैं. एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड हिम और लोग उनके पीछे खड़े हैं. सबसे पॉपुलर पार्टी भी है, लीडर भी हैं वो, लेकिन उन्हें डिस्कस भी करना है. कंस्ट्रक्टिव कुछ ऐड करने के लिए हमारे एनालिसिस करने वालों के पास भी कुछ नहीं है. अनफॉर्चुनेटली जो प्रोडक्शन हो रही है टॉक शोज़ की, वो भी ऐसी है कि बस रेटिंग्स के लिए जो चीज़ बिकती हो, और बिकता क्या है, एक दूसरे के ऊपर हमले, एक दूसरे की बेइज्जती, बैड लैंग्वेज, लड़ाई झगड़ा. तो मीडिया जो कि वॉच डॉग होना चाहिए था बेसिकली, जिसने चेक रखना होता है सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं, ओवरऑल आपके मुल्क पे, आपकी सियासत पे, आपके सोशल फैब्रिक के ऊपर, आपके ट्रेंड्स के ऊपर, आपकी यूथ के ऊपर, वही कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है. बिकॉज मीडिया इज़ ऑल बिजनेस नाउ इट इज़. थैंक्स टू सोशल मीडिया, प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, जिन्होंने इंडिपेंडेंट वॉइसेस के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे ये लगता है कि आप बैठ के कम से कम उन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं ऑन योर ओन, जिस पे कॉर्पोरेट मीडिया बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी हाईली पोलिटिसाइज हो चुका है पाकिस्तान में. अगर इंस्टीट्यूशंस वाइज डिवीज़न देखी जाए तो इस वक्त हमारी पार्लियामेंट भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैंने मीडिया का नाम लिया वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, एग्जीक्यूटिव का भी एक ही हाल है, लेजिस्लेचर का भी वही हाल है. और अगर फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसकी सैंक्टिटी कोई रह नहीं गई. तो इस सब का नतीजा क्या निकला है? इसका नतीजा ये निकला है कि वो चीज़ें जो डायरेक्टली एक मुल्क की प्रॉस्पेरिटी पे असर डालती हैं, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी है, उसमें आपकी एनर्जी क्राइसिस भी थ्रेट पे हैं, आपकी वाटर क्राइसिस भी थ्रेट पे हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी थ्रेट पे है, बिकॉज आप नाकाम हो चुके हैं एक सिंपल ट्रांश लेने में IMF से, जो कि बड़ी फाउंडेशनल होनी चाहिए. 1950 से हम IMF के साथ जुड़े हुए हैं इस सारे लेन देन के चक्कर में, और हम डिपेंडेंट हैं ऑन IMF इन अदर वर्ड्स. तो नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू सेटिस्फाई देम, वो ड्यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके, जो वो हमारी बेहतरी के लिए ही हमें कहते हैं, क्योंकि उनका बेसिकली काम है इकोनॉमीज़ को रिफॉर्म करना और एक ऐसे पॉइंट पे लेके आना कि वो उससे कंट्रीब्यूशन ले सकें इनटू द ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर 1950 से लेके आज तक हम इसी स्टेज पे खड़े हैं कि हमें बार बार उनसे ट्रांश मांगनी पड़ रही है, वो नवंबर से डिलेड और हमें नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी भी फेल्ड है, और बिलावल भुट्टो एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी नाकाम हुए हैं कन्विंस करने में US को, डिस्पाइट सो मैनी विजिट्स टू US, कि हमें इस वक्त कितनी अशद ज़रूरत है इस ट्रांश की. एट द सेम टाइम आजकल बहुत बात हो रही थी सऊदी अरेबिया और ईरान के आपस में दोबारा से दोस्ताना ताल्लुकात होने की आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो उसमें जो सूडान में क्राइसिस हैं
جہاں پہ 60 to 70 ایرانین پھنسے ہوئے تھے، سٹیزنز وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، کرائسس میں اسٹک تھے. ان کو لفٹ کر کے سعودی عربیہ نے وہاں سے نکالا، اور جو ایرانین ڈپلومیٹ ہیں ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں سعودی آفیشلس کا. دے آر ویلکمنگ ایچ ادر اینڈ دے آر اوپننگ آرمس ٹو ایچ ادر. ایک نیا ایرا شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک سنی اور شیعہ کمیونٹی یا شیعہ کنٹری مل کے بیٹھیں گے. وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز دے ہیو ریئلائز اٹ از گڈ فار دیئر کنٹریز. اور اتنے عرصے کی اتنی لانگ وارز اینڈ کولڈ وارز سے کسی کو کچھ نہیں ملا. تو دنیا ریئلائز کرتی ہے چیزوں کو فار دیئر اون پیپل. ہم چیزوں کو خراب کرتے ہیں فار آر اون پیپل. یہ ہے بیسک فلا پاکستان میں اور باقی دنیا میں. تو آج ریلی میں تحریک انصاف کے ساتھ بالکل وہی ہوا جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ان کے اوپر سیکشن 144 دوبارہ لگائی گئی، کوشش کی گئی وہ ریلی نہ نکالے، انہوں نے پھر بھی ریلی نکالی. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، یہ پریکٹس ہے کہ آپ ہمیشہ اے سی ڈی سی کو اپلیکیشن دیتے ہیں، اپروول لیتے ہیں، جگہ کا بتاتے ہیں پہلے کہ ہم فلاں جگہ پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ روٹ ہوگا ہماری ریلی کا، اور وہ اپروول ہو جاتا ہے. اٹس اے ویری اسٹینڈرڈ پروسیجر. لیکن جب سے عمران خان کی ریلیز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ جب ریلی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی جب سے انتخابات کا اعلان ہوا ہے یا انتخابات کا ماحول بنا ہے، اس میں تو رائٹ ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا. تو وہ جتنی دفعہ ریلی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں سیکشن 144 لگا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک اور کیس بن جاتا ہے کہ آپ نے وائلیشن کی ہے 144 کی. اسی میں لوگوں کی پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے، لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اینڈ دا سائیکل گوز آن اینڈ آن. وہی کچھ آج بھی ہوا. تاہم جو چیز نوٹسیبل تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی پریزنس میں تو ریلی بہت بڑی تھی، لیکن راول پنڈی میں جہاں پر شاہ محمود قریشی لیڈ کر رہے تھے، یا پشاور میں جہاں ڈفرینٹ لیڈرز نے لیڈ کی ریلی، وہ کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، وچ انڈورسز دا فیکٹ کہ عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی ہے. اور سیکنڈ ٹیئر پہ لیڈرشپ نہیں نظر آتی. اب سیکنڈ ٹیئر پہ لیڈرشپ کیونکہ عمران خان ڈائنیسٹک پالیٹکس میں ہے نہیں، ان کے بچے تو پالیٹکس میں ہے نہیں، ان کو ڈیولپ کرنی چاہیے تھی. دس از ویری امپورٹنٹ، بیکاز اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیموکریسی اسٹرانگ ہو ود ان یور اون پارٹی، تو پھر آپ کو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم ڈیموکریسی کے ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بھی ڈیموکریٹک ہوں گی. وائی؟ بیکاز یہاں تو الیکشن ہی 5 سال بعد مل جائے وہ بڑی بات ہے. تو ناٹ ٹو ٹاک آف ڈیموکریسی ود ان دا پولیٹیکل پارٹیز. اس کے علاوہ مریم نواز نے جو آج خطاب کیا، کافی دنوں بعد وہ نظر آئیں، عمرے پہ گئی ہوئی تھیں. ان کا وہی لب و لہجہ تھا اور ان کا وہی ریٹرک تھا. نتھنگ ہیز چینجڈ. وہ اکتوبر سے پہلے کسی طرح بھی تیار نہیں ہیں الیکشن کرانے کی. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وچ آئی پوائنٹڈ آؤٹ ان مائی پریویس وی لاگس کہ جو نواز شریف کا گروپ ہے ود ان PMLN، وہ نہیں چاہتا کہ یہ اس طریقے کے کوئی بھی عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں اور کوئی مڈل وے نکلے. لیکن انتظار اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے، کل تک ہمیں پتہ چل جائے گا. کل کوئی اراؤنڈ 2 o'clock دوپہر کو ان لوگوں نے فائنلی بتانا ہے کہ کہاں تک پہنچے ہیں مذاکرات. گو کہ فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ 65 to 70% چیزیں طے پا چکی ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ایسا نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو ایکٹیوزم ہے وہ بہت کویسچنیبل ہے، اس لیے کہ وہ جس طرح کے سٹیپس اٹھا رہے ہیں. ایک تو جس طریقے کا بھی کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے اگینسٹ دا کرنٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اس میں ان کی مکمل سے اور ان کی ان پٹ شامل ہوتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ہی از ایڈوائزر ٹو دا کرنٹ گورنمنٹ، اور ابھی جو بھی کرائسس کریٹ ہو رہے ہیں بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ بٹوین دا کیبنٹ اینڈ دا سپریم کورٹ، وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایڈوائس پہ ہو رہے ہیں یا ان کی گائیڈنس سے ہو رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. انہوں نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں 2 ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو خط لکھا ہے، حالانکہ یہ کام صرف چیف جسٹس کے کرنے کا ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی کانٹ ہی ویٹ ٹل سپٹمبر، جب شاید انہوں نے واقعی، کیونکہ سینیورٹی میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے واقعی چیف جسٹس بننا ہے، تو وہ ابھی سے کیوں اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں. اور دا کویسچن دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از کہ کیا ان کو کسی کی حمایت حاصل ہے؟ کیا ان کو کہیں سے کوئی ایشورنسز ملی ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں آپ ہی چیف جسٹس ہوں گے؟ تو اسٹارٹ ایکسرسائزنگ یور پاور، کیونکہ اس سے ایک
تھریٹ کا میسج جاتا ہے سٹنگ چیف جسٹس کو کہ آپ کے آنے والے ٹائم میں جو کچھ ہی مہینوں میں چیف جسٹس ہیں، ہی از مور سپورٹڈ بائی دا سسٹم، ہی از مور ایکٹیو دین یو، اور ان کی زیادہ سے ہے ان دا میٹرز. تو اگر ایسا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ ٹو دس ڈیٹ اتنے کنٹروورشل ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی سین اسٹیٹ ہوتی جہاں پہ چیزیں بائی لا چلتی تو میرے خیال ہے یہ ابھی تک اس پوزیشن سے ہٹ چکے ہوتے کہ یہ چیف جسٹس بننے کے قریب بھی پہنچ سکیں، کیونکہ وہ اپنے جو تجاوز کر رہے ہیں اپنے اختیارات سے اور ڈائریکٹلی چیلنج کر رہے ہیں چیف جسٹس کو، دیٹ از ہائیلی کنڈیمیبل اینڈ ہائیلی کویسچنیبل، بٹ آف کورس نو بڈی وڈ کویسچن دیٹ. ذہن میں یہ جو سوال آتا ہے کہ اتنا زیادہ ان کو پیٹرنائز کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ بھی کویسچن آتا ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو ابھی جو اپوننٹس کے ساتھ سلوک کر رہی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ وہ اس سے زیادہ نہیں کرے گی. بیکاز ابھی جو ہم نے ٹپنگ پوائنٹ دیکھا جس میں لوگوں کو ٹیئر گیس کیا گیا، لوگوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، رینجرز بھی آئے، پولیس بھی آئی، راتوں کو گھروں پہ ریڈ ہوتی ہے، چادر اور چار دیواری کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. اگر یہ سب ایک ریسٹرینٹ دکھانے والے چیف جسٹس کے بیٹھے ہوئے ہو رہا ہے تو جب ہاکش قسم کے چیف جسٹس آئیں گے جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں تب کیا ہوگا؟ سو دس از وائی دس از مور الارمنگ اینڈ وی آل شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ ریز آر کنسرنس کہ اس طرح کیسے چلے گا کہ ہر چیف جسٹس کنٹروورشل ہوتا جائے اور وہ نکالا جائے سسٹم سے. اس کے بعد اس کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اس کو میلائن کیا جا رہا ہے، اور جو اگلا آ رہا ہے وہ اپنی لائلٹیز پروف کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. سو جیسے میں نے شروع میں کہا، جوڈیشری، پارلیمنٹ، میڈیا، ایٹ دا مومنٹ ایوری تھنگ ہیز بین پولیٹیسائزڈ اور حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. سینسس بڑا آرڈنری سا ایک پروسیجر ہے جو کہ روٹین میں ہوتا ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، اس نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ آنے والے ٹائمز میں ہماری آبادی کس طرف جا رہی ہے، ہمارا ڈیموگرافک ڈویڈنٹ کیا ہوگا، عورتوں کی تعداد کتنی، بچوں کی تعداد کتنی، یوتھ کو کیسے انگیج کرنا ہے. دیز آر کامن تھنگس جو اسٹیٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں وہ بھی کنٹروورشل ہے. تو سینسس پہ پہلے جو مولانا فضل الرحمان کو اعتراض تھا، ایم کیو ایم کو اعتراض تھا، اب تو وزارت سندھ نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس پہ اعتراض کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ اسٹینڈرڈائز طریقے سے لوگوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کچھ پرٹیکولر اضلاع میں، اور یہ اسٹینڈرڈائزیشن ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ کچھ جگہوں پہ لوگوں کو کم شو کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس اباؤٹ دا ووٹ بینک. ڈیفینیٹلی پاکستان میں 2017 سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہر سینسس کنٹروورشل ہوتی ہے، اور سینسس کے کنٹروورشل ہونے کا سیدھا مطلب ہوتا ہے آپ کے الیکشنز کا کنٹروورشل ہونا. سو ہم مستقل سرکلز میں ٹریول کر رہے ہیں، پرابلمس کو سالو کرنے کے بجائے بار بار ریپیٹ کر کے ان کو انڈورس کر کے اپنے فیلئر کو انڈورس کر رہے ہیں. سو اس مردم شماری پہ پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، اسی کا بہانہ بنا کے الیکشنز بھی ڈیلے کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کنٹروورشل ہے. تو وی کین ویل امیجن کہ آنے والے ٹائم کے جو الیکشنز ہوں گے، اور وہ جب بھی ہوں گے، وہ کتنے ایکسیپٹیبل ہوں گے کسی کو. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے عہدیدار جو ہیں کچھ، وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظامی اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کا ان کے اوپر الزام ہے. سربراہ جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ، ان کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. الزامات کیا ہیں ان کے اوپر؟ الیکشن کمیشن میں باہر کے لوگوں کی حکمرانی، یعنی کہ ہی از ٹیکنگ ڈکٹیشن فرام پیپل آؤٹ سائڈ آف دا الیکشن کمیشن، جہاں پہ انہوں نے بات چیت کر کے ود ان دا انسٹیٹیوشن معاملوں کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. تو پیپل تھنک کہ وہ تو ڈکٹیشن ہی کہیں اور سے لے رہے ہیں، تو ان کا رول کیا رہ گیا جو باقی لوگ الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں؟ دیٹ از اے بگر کویسچن. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں متنازع ترقیوں، یعنی اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی صرف پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کو لارجر فریم میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن وائل دے آر اے پارٹی ٹو دس گورنمنٹ، جو الیکشن نہیں کروا رہا، جو اس گورنمنٹ کے کہنے پہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، ساتھ ساتھ وہ ایسے لوگ ریکروٹ کر رہا ہے ود ان دا سسٹم جو آنے والے وقت میں اگر سکندر سلطان راجہ نہیں بھی رہتے تو اسٹیٹس کو سپورٹ کرتا رہے گا. تو پیپل آر وریڈ کہ میرٹ پہ تو ویسے بھی پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس طریقے سے سکندر سلطان راجہ باہر سے ڈکٹیشن لے کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور فیصلے لے رہے ہیں، اس کو چیلنج کرنے کا اب الیکشن کمیشن کے عہدیداران نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، وچ از اے گڈ اومن، کیونکہ انسٹیٹیوشن میں
میریٹوکریسی اگر چیلنج ہو رہی ہے تو اگر اندر سے لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا. اس کے علاوہ کچھ کرسری نیوز جو میرے نظر سے گزریں ان سٹوریز سے ہٹ کے، وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں جرنلسٹ کے خلاف حملوں اور دھمکیوں میں 60% سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. یہ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ ہے جن کے مطابق گزشتہ 11 مہینوں میں صحافیوں کے خلاف دھمکیوں اور حملوں کے 140 واقعات ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آزادی صحافت کے خلاف ورزیوں میں ہر سال مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اینڈ ہو نوز اٹ بیٹر دین اس. بہت ساری چیزیں جو ہم بولتے نہیں ہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں، پرسنل لیول پہ برداشت کرتے ہیں، پر جرنلزم دن بدن نو ڈاؤٹ پاکستان میں مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ حامد میر کا جو آج کا ایک کالم ہے اس میں ان کے یہ ورڈز میری نظر سے گزرے کہ آج عمران خان ہر قیمت پر دوبارہ ایک ایسا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ ایک دفعہ پھر اختیار سے محروم ہوں گے. جن ججز کے فیصلے ساس اور بیٹے کے مفادات کا شکار ہو جائیں وہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکتے. آگے کی بھی سن لیں، الیکشن جب بھی ہوئے اقتدار انہیں نہیں ملے گا. یہ بات جو پاور کوریڈورز ہیں اب ان سے باہر آ چکی ہے. عام ڈرائنگ رومز میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان اگر پی ٹی آئی جیت بھی جاتی ہے الیکشن تو عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوں گی، یعنی کہ مائنس عمران فارمولا جو ہے ناؤ اٹ از آؤٹ ان دی اوپن. اسپیشلی اگر حامد میر صاحب کے منہ سے ایسی بات نکل جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو خبر وہ دے رہے ہیں جس کا ڈیسیجن کہیں اور ہو چکا ہے. اور یہ بات میں نے کئی دفعہ ڈسکس کی ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے جو پی ٹی آئی کی باقی کی لیڈرشپ ہے اس کے سمیت تو پی ٹی آئی قبول ہے اس سسٹم کو اور پی ٹی ایم کو، لیکن عمران خان کسی کو قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور کالم ہے جو کہ نصرت جاوید صاحب نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے ریاست کے اندر ریاست کے چند طاقتور افراد نے جو پرویز الہی کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اس کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا ڈھونگ رچایا گیا ہے. اس کا مقصد پرویز الہی کی گرفتاری نہیں تھا، عمران خان کو اشتعال دلانا تھا جن کے نامزد کردہ افراد حکومتی نمائندوں سے مذاکرات کا آغاز کر چکے ہیں. آل روڈز لیڈ ٹو روم. صرف یہ سمجھنا باقی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ شاید صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس اگر ڈیولپ بھی ہو تو وہ ایسا ہو جس میں مائنس عمران خان فارمولا کامیاب ہو، اور جب تک اس مائنس کے اوپر لوگ اگری نہیں کرتے تب تک مستقل الیکشنز ڈیلے کیے جائیں. دس از وائی آئی ایم کانسٹنٹلی سیئنگ کہ اگر اسمبلیز ڈیزالو بھی ہو جاتی ہیں تو آنے والا سیٹ اپ کب تک چلے گا، الیکشنز کب جا کے ہوں گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اور الیکشنز کا نہ ہونا ہمیں دنیا کی نظروں میں بہت زیادہ کویسچنیبل بنا رہا ہے مستقل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں کر سکتے، کسی قسم کی ایسی پالیسی پہ سائن نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ کسی گورنمنٹ کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے جس میں ہمارے پاس مینڈیٹ پورا ہو. وی آر ایکٹنگ آؤٹ آف کمپلیٹ مورل اینڈ لیگل اتھارٹی، کیونکہ ہماری پارلیمنٹ کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ کس قسم کی پارلیمنٹ بیٹھی ہے، ادھر کیا کرائسس چل رہے ہیں. سو الیکشنز ڈیلے مستقل ہونے کا مطلب ہے فارن ریلیشنز بھی افیکٹ ہوں گے، اکانومی بھی ڈول ڈرمز میں رہے گی، اور سوشل فیبرک بھی پولرائزیشن کا شکار رہے گا. ون کین اونلی ہوپ دیٹ سینٹی پریویلز. کل پھر سپریم کورٹ نے بیٹھنا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کی بھی کل بات چیت ہونی ہے، اس پہ بھی سماعت ہونی ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اگر ایک انسٹیٹیوشن بھی ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اسٹینڈ لے لے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آئی ول سی یو ٹمارو.